बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लास्ट्रा, आमिर मतीन भी स्टूडियोज में हमारे साथ ही मौजूद हैं। वज़ारत उस्मा के लिए मजबूत उम्मीदवार इमरान खान फातिहाना मुस्कुराहट के साथ ऐवान में दाखिल हुए। आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ समेत भारी भरकम अपोजिशन ने भी अपने बेंचेस संभाल लिए। 15 अगस्त को स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, जबकि 17 अगस्त को वज़ीर आज़म का इंतखाब किया जाएगा। आज के इजलास का आंखों देखा हाल आमिर मतीन साहब से जानेंगे, जो कि प्रेस गैलरी में मौजूद थे। आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि जनूबी पंजाब का गम खाने वाली पीटीआई ने इख्तिदार के सिंहासन पर बैठने से पहले की तख्ते लाहौर को नवाज दिया। खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर पीटीआई और नून लीग ने जनूबी पंजाब को सिरे से नजरअंदाज करते हुए अपने जाती मुलाजिम और रिश्तेदारों को ऐवान में पहुंचा दिया। कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ और नून लीग ने तख्ते लाहौर को मखसूस नशिस्तें देने की दौड़ में सर धड़ की बाजी लगा दी। पंजाब असम्बली के खवातीन के लिए मखसूस 66 नशिस्तों में से 36 ऐसी हैं जो कि लाहौर शहर को दे दी गई। बाकी इस्लामी पार्टी के लिए जान लड़ा देने वाली खवातीन सिर्फ मुंह ही तकती रह गई। खवातीन की मखसूस नशिस्तों के हवाले से तमाम सियासी पार्टियों ने एक मरतबा फिर से क्या खेल खेला, मुकम्मल तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। प्रोग्राम के जब दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि नवाज शरीफ की जानिसार एक एक करके सभी फरार। नवाज शरीफ की बख्तर बंद गाड़ी में एहतसाब अदालत में पेशी। नवाज शरीफ के लिए दिलो जान लुटाने वाले आज उन्हें एहतसाब अदालत में तनहा छोड़कर कौमी असम्बली की रंगीनियों में खो गए। जब कौमी असम्बली में नून लीग के एमएनएज पार्टी रहनुमाओं की जानिब से ऐवान ज़ीरी में कहे बखेरे जा रहे थे तो उसी वक्त एहतसाब अदालत में नून लीग के ताहयात कायद के साथ क्या बीत रही थी, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको बताएंगे कि नैब का एक नया एहतसाब। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने अरबों रुपए की करप्शन करने वालों पर हाथ डालने की बजाय पीआईए के तैयारे में रक्स करने वाली खातून के खिलाफ तहकीकात का हुक्म दे दिया। हर सुबह मॉर्निंग शोज में इंडियन डांस दिखाने वाले मीडिया चैनल्स को भी गैरत आ गई। गाने पर डांस के खिलाफ सीखपा हो गए। नैब ने एहतसाब की बजाय कौम की इखलाकी बेहतरी का बीड़ा उठा लिया और करप्शन वालों को कौन पूछेगा, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। मगर सबसे पहले आमिर साहब ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौमी असम्बली का 15वीं कौमी असम्बली का पहला इजलास था, क्या माहौल था, कौन कैसे आया, कौन किससे बगलगीर हुआ, क्या मामला देखने आप वहाँ पे? बल आज बड़ा एक नॉस्टैल्जिया का एक हमारे लिए मोमेंट था। क्लास साहब भी वहाँ पे मौजूद थे कि तमाम हमारे पुराने दोस्त जो प्रेस गैलरी वगैरह लिखते थे, नुसरत जावेद साहब थे, मालिक साहब थे, हामिद मीर थे, फिर कराची से डॉन के एडिटर ज़फ़र अब्बास भी आए हुए थे। तो वो पुरानी असम्बलियाँ याद आ रही थी कि एक बिल्कुल नई उम्मीद, नया पाकिस्तान की वो चीज़ भी है, फिर एक डर और खौफ भी है कि वो दोबारा ख्वाब चकनाचूर ना हो जाएं। तो वो जो इंडियन फिल्मों के सारी जुज़ियात नहीं होती ना, जज्बात भी थे, गम भी था, खुशी भी थी, मगर इस दफ़ा गम और खुशी की ना एक एक्सट्रीम थी। एक्सट्रीम इस तरह कि पहले होती थी एक हुकूमत जाती थी, दूसरी आ जाती थी, एक खुश था एक गम था। इस दफ़ा इस तरह नहीं था। एक तो ज़ाहिर है पीटीआई आई है, बड़ी उन्होंने 22 साल बाद हुकूमत में आए हैं, बहुत खुशी है, पर दूसरी तरफ बिल्कुल दूसरी एक्सट्रीम पे जो नून लीग के कायद हैं, एन उसी वक्त जब वोट टेकिंग हो रही थी तो वो एक बख्तर बंद गाड़ी में ना वो एहतसाब अदालत में पेश हो रहे थे। और वो बड़ा एक आयरॉनिक, एक बड़ा, उसको आप कुछ भी कह लें, वो एक कंट्रास्ट बड़ा खौफनाक था। सोच के जो है ना एक दिल दहल जाता था कि सबक आमोज कह लें, उसको दर्दनाक कह लें कि वो पहले आती थी 25-25 गाड़ियों की मोटरकेड और वो गुलपाशी वाले थे, आज वहाँ कोई नहीं था। चलें जी, पहली बात तो ये कि वो जो वहाँ बैठे हुए थे उनको चाहिए था कि पहले वोट टेकिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ना था, देर भी हो जाती या कल ले लेते। कुछ 2-4 लोग वो जो वहाँ दांत निकाल के नून लीग के बैठे हुए थे, इनको जाना चाहिए था वहाँ पे। या वो जो वेले हैं, शायद खान अब्बासी फॉर एग्जाम्पल, वो तारिक फैज चौधरी, अंजुम वकील, जो कि ओथ भी नहीं लेना, उनमें से भी कोई नहीं गया। वो बेचारे अंजुम वकील गए हुए थे, अंजुम वकील साहब, चले वो अंजुम वकील साहब, वो उनको पता है हाथी मरा हुआ भी 1.25 लाख का होता है। वो शेख अंसर, मैं आपकी सॉरी बहुत कर, शेख अंसर मेयर जो वहाँ पे पूरा साल वहाँ पे चारपाई डाल के अजवे रोड पे कढ़ाइयाँ पहुँचा रहे थे, कढ़ाइयाँ पहुँचाइए और चेक बुक लेके थे कि शायद पैसे जरूरत पड़ जाए। 1 साल गुजारे लंदन,
وہ بھی آج غائب تھے, وہ شیخ انصر بھی نظر نہیں آیا سنا وہاں. بعد وہ جو ان کے اب لیڈنگ لائٹس تھیں جو نون لیگ کی جو ہے نا 2-4 جو بچ گئی ہیں, ظاہر ہے دانیال بھی چلے گئے, طلال بھی چلے گئے, تو وہ جو عابد شیر علی بڑے بڑے لوگ غائب ہو گئے. تو جو آگے فرنٹ پہ جو بیٹھے ہوئے تھے نا وہ اسی میں خوش تھے کہ وہ اکیلے نہیں آئے تھے, جیسا کہ خواجہ آصف وہ ٹانگیں بھر بھر کے پورے خاندان کے جو ہے نا عورتوں کی ریزرو سیٹ میں نا اپنے اس کے خاندان کے ٹانگیں لائے ہوئے تھے. جیسے خواجہ صاحب نے اپنی ماشاءاللہ بیگم صاحبہ کو بھی کوٹے پہ کروا لیا ہے, اور ساتھ میں انہوں نے ایک اپنی نیس جو ہے شیزہ فاطمہ بیگم صاحبہ مسرت خواجہ وہ آ گئی. تو خواجہ صاحب بڑے خوش تھے. اب ایک سمجھ آتی ہے کہ کئی دفعہ جس طرح نواز شریف صاحب نہیں تھے تو ان کی ایبسنس میں چلو جی پر کرنے کے لیے وہ آ گئی تھی کلثوم بی بی, ابھی وہ بھی ہیں, چلیں بیگم بھی ہیں, بھانجی بھتیجیاں بھی رہیں گی, تو ایک وہ ہے. اسی طرح ہی حال پرویز ملک صاحب کا, بیگم صاحبہ بھی پھر رہی ہیں, بیٹا بھی پھر رہا ہے. وہ گھر جانے کی ضرورت ہی ہے نا, یہیں پہ ڈرائنگ روم بنا ہوا ہے. وہ جعفر اقبال صاحب ہیں, وہ خود تو نہیں ہیں, ان کی بیگم صاحبہ کو انہوں نے کوٹے پہ جو ہے ایم پی اے کروا لیا ہے, بیٹی زیب کو ایم این اے کروا لیا ہے, اور مائزہ حمید شاید ان کی بھتیجی بھانجی تو ہیں ہی, شاید کوئی پتہ نہیں میں غلط نہ ہوں تو کوئی مجھے کریکٹ کر دیجئے. کوئی کہہ رہے تھے شاید ان کی بہو ہیں, آئی مائٹ بی رانگ دیئر. مگر بہرحال ایک ٹانگا پارٹی چل رہی ہے نا, اس میں وہ کوئی نہیں ہے. اب کوشچن یہ ہے کہنے کو تو جی بڑی فرمیڈیبل اپوزیشن نون لیگ کی آئی ہو جی, وقت پا دیں گے, 10 دیں گے. رانا ثناء اللہ صاحب آ گئے ہیں جی, وہ چیک ہو جائیں گے. رانا ثناء اللہ صاحب وہ ایم پی اے گورنمنٹ میں رہ کے پنجاب اسمبلی از اے ڈیفرنٹ بال گیم. یہ ہے نیشنل اسمبلی, یہاں پہ ٹیسٹ ہو جائیں گے, یہاں پہ حکومت آپ کے پیچھے نہیں ہے, یہاں بات کریں گے نا اور سالڈ بات کرنی پڑتی ہے. یہ پکڑ بازی وہ نہیں چلتی, سالڈ بات کرنی پڑتی ہے. دوسرا شہباز شریف صاحب آج وہ بیٹھے تھے, بس وہ جو تھوڑے سے پریشانی ویسے لگ رہے تھے کیونکہ انہوں نے بھی 10 سال وہ رہے ہیں, 3 اسمبلیوں میں رہے ہیں پنجاب میں, مگر آج تک اسمبلی اٹینڈ نہیں کی ہے. ان کو یہاں کے تو چھوڑے, پنجاب اسمبلی کے بھی رولز, جو لیڈر آف دا اپوزیشن اگر وہ بن گئے تو اس کو رولز کوٹ کرنے پڑتے ہیں کہ جناب سپیکر صاحب یہ فلانے رول کے تحت فلانا یہ وہ, پھر وہ کمپرومائزڈ بھی ہیں, احتساب عدالت کی بھی وہ بھی جا رہے ہیں, وہ لڑنا بھی نہیں چاہتے ہیں, وہ بھی نہیں چاہتے ہیں. تو دیکھیں گے وہ کیسی اپوزیشن کریں گے. وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں کہتے ہیں لگ پتہ جائے گا, وہ جو ابھی تک تو دہشت ہی ڈالی ہوئی ہے. اسی طرح ہی وہ احسن اقبال صاحب پروفیسر صاحب پہ اب اتنی وہ آ گئی ہے, تو وہ بھی اب ڈرے ہوئے جھجکے ہوئے وہ سارے وہ آئیں گے. تو سب سے زیادہ جو ہے نا ان کے آتی ہیں, ان کی پرفارمنس تو دیکھیں گے کیا رہے گی. پیپلز پارٹی سب سے زیادہ خوش تھی. ایک تو بہرحال خوشی ہوئی, ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی کہ بلاول بھٹو کی آمد پارلیمنٹ میں ہو گئی. ظاہر ہے تیسری نسل آ رہی ہے, بھٹو صاحب, بے نظیر صاحبہ, اور اس کے بعد وہ تو خبر تو بہت اچھی تھی. تو وہ ایک چاند سا ایک وہ آیا ہوا تھا, ظاہر ہے خوش تھے, مگر ساتھ ہی چاند گرہن بھی تھا, ساتھ ہی وہ جو آصف زرداری صاحب بیٹھے ہوئے تھے, تو اس بیچارے کو نا ایکلپس جو ہے نا مون کا ایکلپس بھی ساتھ تھا. آپ کا ٹیمپو نہیں توڑنا پڑا, بڑی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے. ویسے 11 اگست کو سولر ایکلپس لگا تھا پوری دنیا میں, آج پارلیمنٹ میں تو ایک آدھا نہیں تھا. تو وہ خوش ہیں. آصف زرداری صاحب کا ایٹیٹیوڈ یہی تھا کہ بس وہ آئے ہوں, انہوں نے بس یہ ایک پروٹیکشن ہوتی ہے نا ایم این اے کی, پہلے صدر کی پروٹیکشن تھی, اس کے لیے وہ آئے ہیں. وہ تھوڑی دیر بیٹھے ہیں, زیادہ لوگوں سے 2 انگلیوں سے مل کے وہ اپنے جا کے باہر کسی دفتر میں مانڈوی والا کے کمرے میں جا کے بیٹھ گیا. اور میرا خیال ان کا مور اور لیس یہی رہنا ہے کہ انہوں نے آنا ہونا نہیں ہے, ان کی شان کے مطابق نہیں ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ تقریریں کریں, کوئی یہ کریں وہ کریں. وہ ایک نظام چلانا ہوتا ہے تو اس میں ہی ہے. تو بلاول بیچارے کے لیے جہاں خوشی ہے, ظاہر اس کی بہنیں بھی آئی ہوئی تھیں, ہمارے لیے بھی خوشی ہے, مگر ساتھ میں نا وہ ایک بیڑیوں کی نا اس بیچارے کے ٹانگ بھی ڈالی ہوئی اور رسی کھینچی ہوئی ہے. ذرا وہ چلنے نہیں دیا جائے گا اس کو جب تک آصف زرداری صاحب ہیں. وہ بیچارہ کے نا ایک ٹانگ کے ساتھ بیڑیاں اور بیڑیوں کی تار جو ہے نا وہ اپنے پاس رکھی, وہ کھینچی رہے گی. سو آج یہ باڈی لینگویج سے پتہ ہو گیا. مگر آج کی سب سے بڑی جو ہائی لائٹ تھی وہ تھی شگفتہ جمانی. میں کہہ رہا ہوں انہوں نے جو ہے نا پیپلز پارٹی کا ہمیشہ کلچر رہا ہے کہ وہ آ کے نعرے شارے مارتے ہیں. تو وہ ریشمہ بیچاری فوت ہو گئیں, تو ریشمہ کی جو آواز میں انہوں نے جو نعرہ بھٹو لگایا نا
وہ بڑا ان سے گلا رہتا تھا. لوگ کہتے تھے کہ ان کو جو ہے نا کوٹے کی سیٹ دیتی ہیں, 5-5 سال 10 سال وہ رہی ہیں, یہ کام وام نہیں کرتی ہیں. اسی ایک نعرے کے لیے ان کو سیٹ انہوں نے نعرے کے لیے پیسے پورے کر دیے اور پھر گئی ہیں کہ جی ٹھیک ہے نا, پیسے پورے ہو گئے ہیں. تو جو ہے وہ 2-4 بس انہوں نے جو نعرے اور کیا لے میں مارے, تو وہ والا سارا تھا. پیپلز پارٹی کی یہ سمجھ آئی ہے, وہ اتنے بھی خوش ہیں کہ ہماری سندھ کی راجدھانی بچ گئی ہے, اور آگے سے پنجاب میں چلو 2 تھیں, اب 6 سیٹیں ہو گئی ہیں, اور جی جناب یہ سندھ کے اندر اپنا سائڈ پہ ایک سیٹلائٹ چلائیں گے, ناٹ ان سو مینی برڈز میٹافوریکلی, کہ ان کو ایک سیف اپنا ایک سیف ہیون ملی ہوئی ہے وہاں پہ. ٹوٹل بیداج بادشاہ ہیں وہ. آصف زرداری صاحب نے جس طرح پہلی مرضی سے چلایا ہے, اس مرضی سے اگلے سے ہم پتہ نہیں کیا اپنے پریڈکشنز کر رہے تھے, انہوں نے زیادہ سیٹیں لے کے ہمیں اور پاکستان کو اور دانشور کو اور سب کو غلط پروف کر دیا ہے کہ یہ تھانہ کچہری کا نظام جو ہے نا, یہ 5000 سال کی جو سندھ کی تاریخ ہے, یہ اس کو ایک تھانے دار کی مار ہے, پاؤں سے جکڑ کے رکھو, اوپر ایک فیوڈل لارڈ ہو, یوں کر کے رہو, اس کی ایسی کی تھی, یہ ہل ہی نہیں سکتا. تو یہ تو پیپلز پارٹی کی صورتحال ہے. میں پی ٹی پی آؤں گا, بس ایک کلاس کہوں گا, میں چاہ رہا ہوں کلاس صاحب ذرا تھوڑا سا. میں تھوڑی سی اس سے پہلے آپ یہ پورا سیگمنٹ لیں, پارلیمنٹ کی ڈائری جو ہے نا وہ آپ نے دینی ہے, میں تو بعد میں کر لیں گے. آپ پی ٹی اے پہ ضرور بات کریں, آپ میرے میں اس میں چکر میں نہ رہیں کہ میں پہلے حصہ بقدر جسا لے لوں. آپ آرام سے بات کریں, پیپل وانٹ ٹو لسن یو, آپ سے سننا چاہتے ہیں, جو سوچ رہے تھے آپ بات کریں, پوری بات کریں. تو زبانی ہم نے کیا دل کھول کے کریں سارا لیں کہ ظاہر ہے ایبسنس مس کی گئی. بڑے بڑے لوگ, خاص طور پہ وہ جو پشتون ہمارے بہت بڑے علم بردار تھے, محمود خان چکسئی بھی نہیں رہے اس کے اسمبلی میں, اس کے بعد مطلب پارلیمنٹ میں نہیں رہے, پارلیمنٹ میں نے کہا پارلیمنٹ مولانا فضل الرحمان بھی چلے گئے. سو اوورآل میرا خیال بڑا مزہ رہے گا. تو ایم کیو ایم کی جو ہے نا فاروق ستار صاحب کو ظاہر ہے مس کیا جائے گا, وہ شعر و شاعری اور وہ ہے, اور ڈاکٹر لیاقت, کیونکہ عامر لیاقت اس طرف آگے میں پی ٹی آئی کی, تو یہ سارے رانا ثناء اللہ, خواجہ آصف وغیرہ کے لیے میں سمجھتا ہوں ایک ہی توڑ کافر ہے, کافی ہے اگر وہ سپریم کورٹ سے بچ گئے. پی ٹی آئی کا سب بعد میں کریں گے, وہ لمبا صاحب ہے, میں آپ کی چاہ رہا ہوں تھوڑا اس میں آپ بھی ذرا کر لیجئے کلاسز صاحب, بعد میں پھر مزید گفتگو. یہی بات لاسٹ ہے, کیونکہ عامر صاحب جیسے کہا نا, جن نے انہوں نام لے ہیں بڑے بگ گنز کے, کہ ایک یہ کلچر ہوتا تھا, ایک یہ پولیٹیکل ڈائری لکھنے کا, پارلیمنٹ کی ڈائری لکھنے کا, بڑے بڑے جرنلسٹ, انگلش جرنلزم میں زیادہ تھا, اردو میں بھی لکھی جاتی تھی, وہ کلچر بڑا وہ ختم ہو گیا ہے. کہ اخبارات پچھلے عرصے میں ہم نے دیکھے, اخبارات, انگریزی اخبارات وغیرہ جو ہے نا, لوگ انتظار کرتے ہوتے تھے ان کی رائٹنگز کا. عامر صاحب تھے, مالک تھے, شاہین صبائی صاحب تھے, کچھ عرصہ ضیاء الدین صاحب نے بھی وہاں پہ لکھا, نصرت جوید صاحب, ان کا اپنا ایک فلیور تھا, ان کا سٹائل تھا. سو حامد میر صاحب لکھتے تھے, اپنی یہ کالموں میں لکھتے تھے, ان کی بھی ہوتی تھی. خوشنود علی خان صاحب لکھتے تھے, اور بھی اس طرح کا کلچر ڈیولپ ہو گیا. تو ہمارے جیسے لوگ عادی ہو گئے تھے کہ پارلیمنٹ میں آپ کو وہاں پہ وہ کہتے 1000-1200 شاہین صبائی واز ڈیپلی بیسڈ, وہ اظہر سہیل اردو میں فوت ہو گئے, وہ بہت کمال کا لکھتے تھے. نہیں, شاہین صاحب نے تو خیر جاتی کہ ہم نے انہوں کہا بھی تھا کہ آ جائیں گے کچھ دنوں کے لیے, پاکستان میں اتنا بڑا پولیٹیکل شغل ہے, خیر وہ نہیں ہے. ان کی ڈائری شاہین صاحب کی اپنی بائٹ, عامر صاحب, مالک, نصرت جوید سب سارے لکھتے تھے. وہ کلچر ختم ہوا ہے. وہ اس لیے میں چاہتا تھا کہ عامر متین صاحب جو ہے نا تھوڑا سا اس کو نریٹ کریں اسمبلی کے انوائرمنٹ کو, چاہے ہماری جو نیو جنریشن ہے انہیں پتہ چلے کہ یہ چیزیں اب آپ کو اب وہ نہیں ملیں گی جس طرح کے آپ کو جملے, نقطے, اندر کی باتیں, یہ ساری یہ جو بتا رہے تھے. سو اس لیے میں چاہتا تھا یہ بات کریں اس پہ. خیر آگے چلتے ہیں, تھوڑا سا ابھی بات کریں گے. میں جو انہوں نے میرے لیے جو تھوڑی سی عامر صاحب اس میں 2-4 چیزیں تھیں, وہ ٹھیک ہے پی ٹی آئی کے لیے بڑا دن تھا, اٹ واز بگ ڈے فار دیم, اور لگ بھی رہا تھا کہ ان پہ ایک برڈن آف رسپانسبلٹی آ رہا ہے. جو امپورٹنٹ چیزیں تھی, آصف علی زرداری صاحب جی, اب جو وہاں پہ کہکا لگا میرا خیال عامر صاحب کہ وہ وہاں پہ الفابیٹکلی آتا ہے کہ پہلا یہ نام کس کا پکارا جائے گا اور کون آ کے پہلے سگنیچر رجسٹر پہ کرے گا, کیونکہ آصف علی زرداری صاحب اے سے شروع ہوتا ہے. اب یہ دیکھیں, اس کو پن کہیں, اس کو پتہ نہیں آپ اس کو وہ کہیں, اس کو آئرنی آف فیٹ کے ستم ظریفی اردو میں کہتے ہیں, وہ کہیں. پہلا نام ہی جو پکارا گیا سیکریٹری نیشنل اسمبلی آصف علی زرداری, پورے ہاؤس میں ایک بم شیل سا, مطلب ایک تصور ہے جی, پہلا دن ابتدا جو ہے اللہ خیر کرے. اور 2 دن پہلے ایک یہاں پہ سورج گرہن لگ چکا ہے, آج زرداری صاحب کا نام پکارا گیا ہے, پہلا نام. سو پریس گیلری میں بھی کہکا لگا ہے, پارلیمنٹ کے اندر بھی کہکا لگا ہے. تو زرداری صاحب سے شروعات ہوئی ہیں آپ کی پارلیمنٹ کی ماشاءاللہ. اب آپ اس کو نیو بگننگ کہیں یا بیک ٹو سکوائر ون کہیں, جو بھی آپ کا دل چاہے.
مجھے زرداری صاحب نا بیمار لگے. یہ وہ زرداری صاحب نہیں ہے جو ماچو ٹائپ آپ جن کو میں نے شاہین صبائی کے کالموں سے, آپ کی ڈائری سے یا باقی دیگر لوگوں سے پڑھا تھا نا, ماچو جو بڑی ساری مونچھیں, بڑا سٹائل, بڑا آپ کو تو یاد ہوگا سارا, آپ جانتے ہیں یاروں کا یار, وہ ایسے آج بالکل, بلکہ انہیں ضرورت تھی. مجھے فیل ہوا کہ کوئی بندہ ان کو پکڑ کے, آئی میں بھی رانگ بٹ دیٹس مائی پرسپشن, کہ کوئی بندہ ان کو پکڑ کے سٹیج تک لے کے جائے یا وہاں پہ وہ سگنیچر کریں. ان سے صحیح طریقے سے جو میں نے فیل کیا ہے, وہ چل بھی نہیں پا رہے تھے. وہ اسی لیے ہیں بلاول پہ آنکھ رکھنے کے لیے. اور میں پہلے بھی کہتا رہتا ہوں کہ یہ واحد والد صاحب میں نے دیکھے ہیں جو اپنے بچے کے رئیس سے وہ ہوتے ہیں خوفزدہ ہیں یا جیلس ہیں. باپ خوش ہوتا ہے کہ میرا بیٹا آگے جا رہا ہے. ابھی بھی کچھ ان کو ووٹ پڑ گئے ہیں پنجاب میں, وہ بلاول کی وجہ سے پڑ گئے. زرداری صاحب نے, گیلانی صاحب نے اور دیگر نے کسر نہیں چھوڑی تھی ان کو وائپ آؤٹ کرنے میں انہوں نے پنجاب میں. تو لہٰذا ایک تو ان کا ایک جو مجھے وہاں پہ فیل ہوا. دوسری جو چیز تھی اس میں عامر صاحب ابھی آپ نے ایم کیو ایم کی بات کی. ایم کیو ایم پہ کلاس ذرا بریک سے واپس آ کے بات کرتے ہیں. چلیے بریک کی جانب بڑھ جاتے ہیں. بریک سے واپس آ کے گفتگو یہیں سے آگے بڑھے گی. پی ٹی آئی سے متعلق پہ بات ہوگی, ایم کیو ایم سے متعلق بات ہوگی, ان کی پرفارمنسز کیا رہیں گی, کیا کیا چیلنجز ہیں جو انہیں فیس کرنا پڑیں گے, تمام پر بات ہوگی. مگر اس کے ساتھ ساتھ خواتین کی جو مخصوص نشستیں, ان کے حوالے سے تمام سیاسی پارٹیوں نے کیا کھیل کھیلا ہے, وہ بھی آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. آپ نے زرداری صاحب سے تو متعلق بات کر دی کلاسز, مگر ایم کیو ایم سے بات, ایم کیو ایم کا میں کہہ رہا تھا. عامر صاحب نے کہا فروخ ستار صاحب کو, میں معذرت کے ساتھ, فروخ ستار صاحب اچھے بندے ہوں گے, نو آفنسز پلیز, لیکن فروخ ستار صاحب کبھی بھی تقریر میں متاثر نہیں کر سکے. ڈرائی, بڑی لمبی. مجھے جب بھی میں فروخ ستار صاحب کو سنتا ہوں, مجھے ان کا لگتا ہے کہ ابھی تک وہ یونیورسٹی دور میں کھڑے ہوئے, اسٹوڈنٹ پالیٹکس کیے ہیں, وہی شعر و شاعری, وہی وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ اپنا ایک جو ان کا ادب کا ٹچ, وہی ہو ڈبیٹ کا سٹائل ہے, پھر پاس لیں گے, چیزیں کریں گے. خیر میں لمبی اس میں نہیں جانا, جب بیچارے پہلے ہارے ہوئے ہیں, ہارے ہوئے پہ مزید بندہ تنقید کرے اچھا نہیں لگتا. سو فروخ ستار صاحب کو کم از کم میں تو مس نہیں کرنے والا. میں کن کو مس کر سکتا ہوں سر؟ وہ یہاں پہ اگر ایم کیو ایم میں سے مجھے کسی نے تقریر کے حوالے سے کبھی متاثر کیا, وہ حیدر عباس رضوی تھے. حیدر عباس رضوی بڑے خوبصورت. علی رضا عابدی صاحب بھی وہ اچھے بندے ہیں سر, ہی از اے گڈ مین. میں عابدی صاحب کو اس لیے پسند کروں, ٹویٹر پہ جتنی بھی ان کے ساتھ لوگ انڈیسنٹ ہوتے ہیں, غلط باتیں کہہ دیتے ہیں, خیر میں وحد علی کو دیکھا ہے, عابدی صاحب کو ڈیسنٹ جواب دے گا, اچھا جواب دے گا, میچور جواب دے گا. یہ علی رضا کی یہ ان کی کوالٹی, میں ان کی اس چیز کا زیادہ ایڈمائرر ہوں جو ٹویٹر پہ جس طریقے سے ان کی گفتگو ہینڈل کرتے ہیں, جوابات دیتے ہیں. آئی مور امپریسڈ. تو لیکن زیادہ جو ہوں نا میں حیدر عباس رضوی سے ہوں. بڑی یہ خوبصورت تقریر کرتے تھے. ایک اور فائر برانڈ تھا ان کا, وہ وسیم اختر تھے. آپ کو ہیمر بھی تو چاہیے ہوتا ہے, خواجہ آصف جیسا بندہ بھی تو چاہیے نا. ہر پارٹی کو ایک آدھ بندہ چاہیے ہوتا ہے جو آپ کو, آپ کے مخالفین کو سم ٹائم ہیمرنگ کے لیے ضرورت ہوتی ہے. وہ مافیاز میں ہوتے ہیں نا ہیمر, کہ جو آپ کا ٹف گائے ہوتا ہے نا, جس کو گاڈ فادر استعمال کرتا ہے اگینسٹ ادر مافیاز, وہ ہیمر کی ٹرم ہوتی ہے مافیاز میں. سو وہ ایک آدھ خواجہ آصف کا آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, وہ ہیمر کی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, میری خبر یہ ہے کہ اس ہیمر کی لکڑی نہ نکال لی گئی بھی ہے. وہ دوبارہ پڑھ, خواجہ صاحب بڑے سمجھدار آدمی ہیں, وہ ایکٹنگ کر لیں گے کچھ عرصے کے لیے. والی بات آپ کچھ ذکر کر رہے تھے, ہاں وہ میں تو ٹانگے پہ بات کر رہا ہوں, چھوٹی سی کر لوں. ایم کام کا جو مطلب ہے ان کا پارلیمنٹری ہیمر جو تھا وہ وسیم اختر تھے. مجھے یاد ایک دفعہ چودھری وہ نثار علی خان صاحب کے ساتھ ان کا میچ پڑ گیا تھا, اور میں کیا کہوں, اب کانوں سے دھواں نکال دیا تھا انہوں نے. سو وہ بھی ایم کیو ایم کے, لیکن وہ دن نہیں رہے نا. مسئلہ یہ ہے وہ دن کچھ اور تھے جب ایم کیو ایم کو ہیمر کی ضرورت تھی, لائک وسیم اختر جیسا فائر برانڈ جو مخالفین کو بلڈوز کر کے رکھ دے, 5 منٹ کی تقریب میں ختم سارا ملیا میٹ پہ آئے جی بندے گئے. یا لٹریری اچھی پولیٹیکل سپیچ تھی وہ حیدر رضوی کرتے تھے. ہاں کالج لیول کی ڈیبیٹ کرانے, اسٹوڈنٹ کا تقریری مقابلہ ہو رہا ہے, تو فروخ ستار صاحب واز دا بیسٹ. سو میرا تو اس پہ تھا. لاسٹلی آپ نے, کیونکہ عامر صاحب سے میں مزید سننا چاہتا ہوں پارلیمنٹ میں, پرٹیکولرلی پی ٹی آئی پہ ان سے ہم سننا چاہتے ہیں, باقی دو کو تو انہیں رگڑا دے دیا, لیٹس سی کہ یہ پی ٹی آئی پہ کیا کہتے ہیں. لاسٹلی میں کہوں گا بھی انہوں نے بات کی خواجہ آصف کی ٹانگا پارٹی کی. اس کا پیچھے بیک گراؤنڈ ہے ایک چھوٹا سا جو لوگوں کو سمجھنا ضروری تھا, یہ ڈنڈی مار گئے تھوڑی سی. وہ بیک گراؤنڈ کیا تھا کہ جب فروخ لغاری صاحب جو ہے پریزیڈنٹ بننے کے بعد, اب پریزیڈنٹ بننے کے بعد ایم این اے بہت کم بنتے ہیں, یہ دوسری دفعہ اور ہے پاکستانی تاریخ میں. فروخ لغاری ایم این اے بنے تھے, دوسری دفعہ آصف علی زرداری صاحب ہیں, کہ پھر اس کے بعد جمالی صاحب آئے. وزیر اعظم چلو بن سکتے ہیں, میں نے وہ تو دیکھا, میں ان صدر کی بات, وہ وزیر اعظم کو اتنا چانس دینا, وہ تو وہ راجہ پرویز اشرف صاحب بھی آ گئے, ان کو تو بننا چاہیے وزیر اعظم, فیئر انف. لیکن یہ دوسرے صدر زرداری صاحب, یا پہلے فروخ لغاری صاحب تھے, اب زرداری صاحب ہیں, جو وہاں صدر بننے کے بعد بھی ایم این اے بننے پہنچ گئے. اس میں انہوں نے ایک دفعہ تانا دیا تھا فروخ لغاری صاحب کو. 2002 کی اسمبلی میں فروخ لغاری صاحب خود تھے,
اس کے بعد ان کے جعفر خان لغاری جو ہیں وہ تھے. جعفر خان لغاری کی بیگم تھی مینا یہ لغاری صاحبہ تھیں. پھر ان کی 2 عدد بھانجیاں تھیں, ایک سمیرہ ملک صاحبہ, ایک ایلا ملک صاحبہ. مطلب خاندان کی 3 خواتین آ گئی تھیں. لغاریز کے لیے ایک ٹریڈیشنل ٹرائب ڈیرہ غازی خان کا, وہاں تو خواتین کو ووٹ نہیں ڈالنے دیتے تھے. اب یکدم آپ کو پولیٹیکل پاور کے چکر میں کہ آپ کی بارگیننگ پوزیشن بنے, لغاری صاحب وزیر اعظم بننے کی لابنگ بھی کر رہے تھے ان دنوں میں کہ شاید میرا داؤ لگ جائے, وہ اپنے خاندان کی خواتین کو بھی لے کے آ گئے. اس پہ جو ہے خواجہ آصف صاحب نے ٹانٹ کیا تھا ان کو. وہاں گئے دیکھو اے لغاری بیٹھے نے, اے لغاری صاحب یہ اپنا ٹانگا بھر کے خاندان دا پارلیمنٹ لے آئے نے. These were his words. So عامر صاحب نے جو حوالہ دیا نا کہ یہ آصف ان کا خواجہ آصف صاحب آج اپنا سیال کوٹ سے ٹانگا رنگ رنگین کروا کے خود لے ہیں, تو بیسیکلی از ریفرنگ ٹو دیٹ کامنٹ. وہ کہتے ہیں کرما کوئی چیز ہوتا ہے. جو الفاظ انہوں نے کہے تھے زرداری لغاری کی فیملیز کے بارے میں کہ جناب آپ اپنا لغاری ڈیرہ غازی خان سے ٹانگا وہاں سے سجا سجو کے گھوڑا شوڑا لے کے آپ پارلیمنٹ میں آ گئے پورے خاندان سمیت. سو آج یہ کہہ رہے ہیں کہ آج خواجہ آصف کا سیال کوٹ سے بھی سجا سجا گھوڑا جو ہے نا ٹانگا وہ پارلیمنٹ میں پہنچ گیا. سو یہ اس کا بیسیکلی جو سب سے بڑا نا مشن میں آگے بھول گیا, وہ تو ظاہر ہے چودھری نثار کا ہے. چودھری نثار واحد ایک ایم این اے تھے جو 9 دفعہ الیکٹ ہوئے تھے. تو بھی انہوں نے بائی الیکشن لڑنا ہے, دیکھیں گے جیتتے ہیں ہارتے ہیں, پر ان کا وہاں پہ غیر موجودگی ایک بہت بڑا مشن ہے. ان کی وہ ادھر رہیں آئل کے یا اس طرف رہیں, کنٹریبیوشن دھواں دھار دھانسو قسم کی کنٹریبیوشن رہی ہے. سو ہی از بینگ میسڈ. اب ان کے بعد کئی ہیں, 2 4 5 ہیں اب جو جس طرح نوید قمر وغیرہ, ان کی بھی 9ویں ٹرم آ گئی ہے. تو پہلے وہ اکیلے ہوتے تھے جن کی 8 دفعہ ہوئے ہوئے تھے, 9 دفعہ ہوئے ہوئے تھے. اب کچھ 2 4 اور بھی آ گئے ہیں. خورشید شاہ کا بھی کہتے ہیں کہ شاید اب آ جائیں گے نا, اب آئیں گے. پہلے صرف وہ اکیلے تھے 9ویں کیٹیگری میں, اندر صرف وہ اکیلے تھے. دوسرا مجھے بڑی خوشی ہوئی آفتاب شبان میرانی صاحب کی کہ وہ ان کو لایا گیا ہے. یہ واحد پوری پارلیمنٹ میں اس وقت بندے ہیں جو کہ 1970 کی جو اسمبلی تھی جس نے آئین ساز اسمبلی جو تھی اس کے ممبر تھے. اس وقت ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے, مگر وہ بھی پیپلز پارٹی نے یہ, اور ریلیٹیو ٹرمز میں مجھے کہنا پڑتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے عورتوں کی جو ریزرو سیٹس ہیں اس میں بہتر عورتیں لائی ہیں. سوائے نثار کھوڑا صاحب کی ایک دادی صاحبزادی اور ایک قائم خانی صاحبہ ہیں, ان کے علاوہ باقی بڑی میرٹ پہ آئی ہیں جنرلی جو ہے. مگر میں سمجھتا ہوں آصف داری صاحب نے یہ دکھانے کی چیزیں ہیں. کام جو ہے نا ان کا وطیرہ جو سندھ کی کیبنٹ آئے گی الحمدللہ وہ وہی ہوئے گا, شرجیل میمن ٹائپ ہی ہوگا, ڈاکٹر عاصم ٹائپ لوگ ایڈوائزر میں آئیں گے, وہی چلے گا. وہ مجھے امید نہیں ہے کہ وہ ہے. دوسرا کمنگ بیک ٹو, اب ایک تھوڑا سا نون لیگ کا میں ایڈ کر دوں کہ انہوں نے اپنا وطیرہ اس ساری زوال کے باوجود نہیں چھوڑا. جس طرح ٹانگے بھر کے یہ جو ہے نا ریزرو سیٹ میں جس طرح انہوں نے عورتوں کی جس طرح ان کی اس آئیڈیا کی تذلیل کی ہے. آئیڈیا یہ تھا کہ عورتوں کو امپاور کرنا, افرمیٹیو ایکشن کرنا کہ یار اچھی عورتیں آئیں. تو اس طرح مامیاں چاچیاں, کچھ بیچاری ایسی چاچیاں تھیں جن سے چلا نہیں جا رہا تھا, وہ اتنی بوڑھی ضعیف تھیں کہ ان سے چلا نہیں جا رہا تھا, اور ان کا سی وی دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ 5 سال میں وہ ایک لفظ نہیں بولیں گی. تو اس طرح کی خواتین کو بھی دیا گیا ہے. دوسرا اب دیکھیں نا, بڑے والد صاحب آ گئے یہاں پہ, جو والد صاحب کا شہباز شریف صاحب سے مجھے کوئی امید نہیں ہے کہ آئی بی ویری سرپرائز کہ لیڈر آف دا اپوزیشن میں وہ کنٹریبیوٹ کر پائیں گے. گئے نہیں کبھی پارلیمنٹ میں نا, رہے ضرور پاور میں رہے ہیں, پارلیمنٹ میں نہیں رہے, اسمبلی میں بھی کبھی نہیں گئے. دوسرا بیٹے کو پنجاب کا بنا دیا, وہی نا ڈائناسٹک, وہ ایٹیٹیوڈ نہیں بدلا. پارٹی تباہ ہو گئی, بڑے بھائی صاحب وزیر جیلوں میں چلے گئے, مگر رویہ انہوں نے نہیں بدلا. ابھی اپوزیشن میں بھی انہوں نے رویہ وہی رکھا ہے کہ ایسے ہی رہنا ہے, وہ کوئی ایٹیٹیوڈ میں کوئی وہ نہیں آئی ہے. تو ان کا بیٹے صاحب کا بھی یہی رہا ہے. انہوں نے بھی آج تک اپوزیشن میں, ان کو بھی 10-15 سال ہو گئے ہیں, 3ری 4تھی ٹرم کی, مگر انہوں نے بھی آج تک کبھی ایک بھی تقریر مجھے تو نہیں یاد ہے جس میں انہوں نے کہا کہ جناب جمہوریت میں یہ کرپشن بڑی ضروری ہے, بچوں کو لیسن دیا تھا. بچوں کو وہی رہا, ابھی وہ اسمبلی کے اندر وہی نہیں تھا. اب آ جائیں ذرا پی ٹی آئی پہ. مجھے آج ظاہر ہے آج کے سب سے بڑے ہیرو عمران خان دلہا تو وہ تھے, اور بڑی گرینڈ تھمپنگ ہونی بھی چاہیے تھی, ہوئی بھی. تو مگر مجھے نظر آیا کہ عمران خان کے چہرے سے اور لارجلی پی ٹی آئی کی ٹیم جو ہے کہ وہ بڑے سنجیدہ تھے. ان کو یہ احساس ہے کہ یہ جو ہے نا یوفوریا یہ شارٹ لیوڈ ہے, یہ زیادہ عرصے نہیں چلنا, اکلے بندے کا کم نہیں ہے کہ یہ ذمہ داری اتنی زیادہ ہے اور اتنا زیادہ اس کا وزن ہے کہ اس کو جو ہے نا انہوں نے نواز شریف کا سبق میرا تھوڑا سا لگتا ہے کم از کم کہ ان کو احساس ہے
کہ وہاں پہ کوئی اس طرح کی ان کے اندر نہ کہہ کے وہ نہیں. آف کورس دے ور ہیپی ٹو بی دیئر, مگر وہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ نا بالکل غیر سنجیدہ میں نہ ہوں, کیونکہ میں سمجھتا ہوں اس کا یہ صرف جس دن کیبنٹ آنی ہے نا اسی دن سے ہی پتہ چل جائے گا, اور پنجاب کے چیف منسٹر کا نام جو آئے گا اس سے پتہ چل جائے گا کہ شروع ہو جائے گی ایک دم مار دھاڑ. بالکل جو ہے نا سارا کچھ اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے. کوئی بھی ہم رپیٹ کرتے رہتے ہیں کہ یہ نہیں پتہ کس کو لگاتے ہیں, ہم زیادہ ناموں میں نہیں ترویج پہ پڑے کہ اس کو لگائیں اس کو نہ لگائیں. ہمیں یہ پتہ ہے کہ کوئی آدمی جس پہ کنٹروورسی ہے, رائٹ اور رانگ, اگر وہ لگایا تو سارا یہ جو ہے نا گنز اس طرف چلی جائیں گی. ان کا ایجنڈا, ان کی ساری مثبت جو انہوں نے پلاننگ کی ہوئی ہے وہ پیچھے رہ جائے گی. ابھی تھوڑی سی لوگوں کو خبر دے جائیں گے, پنجاب کے اندر آج ایک بڑی خبر یہ تھی کہ 2 کینڈیڈیٹ, 1 منٹ کی خبر ہے, 2 کینڈیڈیٹ فواد چودھری صاحب اور رائے مرتضی اقبال صاحب جو تھا, ان دونوں کو ایم پی اے کی بجائے ایم این اے کا عہدہ دے دیا ہے. سو دے آر آؤٹ آف دا ریس. تو باقی کنٹروورشل لوگ جو ہیں تو یاسمین راشد صاحب کا نام جو ہے نا پرومیننس میں آنے لگ پڑا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ وہ بھی اب ہاٹ لسٹ میں آنا شروع ہو گئی ہیں. ایک بریک کی جانب بڑھ رہے ہیں, جب بریک سے واپس آئیں گے گفتگو یہیں سے آگے بڑھے گی, مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ نیب نے اب اپنے کام چھوڑ کے ایک نیا جو احتساب شروع کیا ہے اس کی پیچھے وجوہات کیا ہے, کیا کون سی بہتری لانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور خواتین کی مخصوص نشستوں پر بھی بات ہوگی, جس طرح سے عامر صاحب نے کہا کہ مامی, چاچی, بھتیجیاں سب بھرتی کر لی گئی ہیں. ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آ کے اس پر ڈیٹیل سے بات کریں گے, ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. کلاسز اب ان تمام مامیوں, چاچیوں اور بھتیجوں کے جانب بڑھیں گے جن کو نواز دیا گیا اور جنہوں نے کام کیا وہ بیچاری صرف منہ تکتی رہ گئی. یہ چاچی بھتیجوں پہ ہم بات کریں گے, عامر صاحب نے تھوڑا سا ٹچ کیا, میں کچھ اور ایشو پہ بات کرنا چاہتا ہوں عامر صاحب, وہ ہم اس کو کریں گے, بڑے دن ہے ہمارے پاس. مجھے تھوڑا سا ایک کیا کہ شاک سا کہنا چاہیے, جب ہم نے ساری لسٹیں پڑھی ہیں, کہ میں مخصوص خواتین کی لسٹوں کی بات کر رہا ہوں عامر صاحب, ہم صرف پنجاب کو آج فوکس کرتے ہیں تھوڑا سا, پھر باقی صوبوں پہ جائیں گے کہ کیا کھیل کھیلا گیا ہے. انٹرسٹنگلی یہ جو لاہور ہے عامر صاحب, اس میں مزے کی چیزیں یہ ہیں, لاہور سب سے زیادہ خواتین کی پنجاب اسمبلی کی سیٹیں بھی لے گیا ہے سر, ایم این اے کی سیٹیں بھی لے گیا ہے. باقی چھوڑ دے, نواز لیگ تو یہ کچھ کرتی ہے, یہ اس کی سیٹیں دے گا. لاہور میں اس وقت اتنے ان کے پاس وہ ایم پی اے کی سیٹ نہیں ہے ڈائریکٹ کی, جتنی لاہور کی مخصوص سیٹوں پر خواتین آ گئی ہیں. یہ کیسا ہے عامر صاحب؟ کیا حال ہے؟ اور سارے تخت لاہور سارے کا سارا 100 سے زیادہ ایم پی اے آپ کے لاہور شہر سے ہیں سر, 100 سے زیادہ پولیٹیکل, اس کو آپ جمہوریت کہتے ہیں اور آپ اس کو یہ سمجھتے ہیں. ایک شہر میں 100 ایم پی آپ نے کٹھے کر دیے ہیں سر. پہلے ڈائریکٹ سیٹیں علیحدہ ہیں جو آپ کو ملنی چاہیے, اس کے بعد مخصوص سیٹوں میں سے پنجاب اسمبلی میں سارا وہی خواتین لاہور کی ہیں موسٹلی, اور ایم این ایز کی بھی لاہور کی ہیں, پی ٹی آئی نے بھی لاہور میں دی ہیں, نواز شریف صاحب نے بھی لاہور میں دی ہیں. انٹرسٹنگ جو اس میں 11 کروڑ میں سے آبادی میں سے پنجاب کی لاہور کی 1 کروڑ یاد رہے کی آبادی ہے. 1 کروڑ کو کیا, 10 کروڑ کو آپ نے ڈی اینڈ فرنچائز کر دی. انہوں نے اس کی انہوں نے جناب آ کے جان چھڑوا لی عامر صاحب. بڑی اس میں جو مزے کی چیزیں ہیں نا سر, وہ یہ ہے کہ لاہور سے دونوں پارٹیوں نے 36 لاہور شہر کی بات کر رہا ہوں اس کی, یہ انہوں نے 36 مخصوص سیٹیں لاہور میں دی ہیں سر. ایم پی اے کی بات کر رہا ہوں, 36 صرف یہ لاہور میں خواتین, اور ساری کسی کی بوتیک کی شاپ ہے تو کوئی بہت بڑی بیگم ہے لیڈی. یہ امپاورمنٹ ہو رہی ہے. جنرل مشرف صاحب کو میں داد نہیں دینے کو دل چاہتا, کچھ اور دینے کو چاہتا ہے. آپ نے آلریڈی ایک پریولیج کلاس کو مزید پریولیج کر کے گئے ہیں. اس میں زیادتی کن کے ساتھ ہوئی عامر صاحب؟ اور میرا خیال سرائیکی علاقوں کے لوگ بیٹھ کے ماتم فرمائے ہیں جو ان کے ساتھ حشر ہوا ہے کہ انہوں نے سارا الیکشن جیتا ہے سر اس سرائیکی علاقوں سے. یہ لیا سے جیتے ہیں, یہ مظفر گڑھ سے جیتے ہیں, ڈیرہ غازی خان سے جیتے ہیں, خانے وال جیتے ہیں, یہ آپ کا ملتان جیتے ہیں, آپ کا بہاولپور سے انہوں نے سیٹیں نکالی ہیں. لیکن جب مخصوص سیٹوں کا ٹائم آیا ہے, انہوں نے تمام بیگمات آف لاہور, اسلام آباد کو انہوں نے نوازا ان میں سارے کا سارا. سو پی ٹی ہیز ڈن مور پولیٹیکل کرائم اگینسٹ دا ساؤتھ, دا ساؤدرن پیپل. مزے کی کہانی اس میں آپ کو بتاؤں, یہ جو لسٹ دی تھی انہوں نے ایم این ایز کی وہاں پہ پی ٹی آئی نے کہ ہماری خواتین ایم این ایز کی آئیں گی, 18 کی لسٹ تھی. ایک ان میں جینون قسم کی ایک تھی, ان کا مشل حسن ان کا نام ہے, وہ 18 نمبر پہ آئیں اور پہلی صرف ان کی 16 ہوئی ہیں. جو جینون تھی اس کو 18 نمبر پہ رکھا ہے انہوں نے کہ وہ سیٹ نہ لے سکے, وہ وہاں پہ اس کو سیٹ نہیں ملی جو وہاں پہ بھاولپور سے تھیں. وہ پڑھی لکھی ایجوکیٹڈ تھی, انہوں نے اس میں بڑا رول پلے کیا تھا. آپ بھی جانتے ہوں گے جب جاتے تھے آپ, یہ پاناما کیس فالو کر رہے تھے. مشل جو بہاولپور سے ہیں اس کو 18 نمبر پہ رکھوایا انہوں نے, اس کو سیٹ نہیں ملی. ان کے ایڈریسز چیک کریں,
ان خواتین کے. ہماری ٹیم نے بڑا کام کیا, ریسرچ کیا, مزید بھی کریں گے. ووٹ لیا ہے انہوں نے سرائے کے علاقوں سے عامر صاحب, اور کوٹے میں کس کو دیا؟ شیری مزاری کو, جو کبھی ڈیرہ غازی خان میرا خیال سال میں ایک دفعہ بھی نہیں جاتی ہوگی. وہ اسلام آباد کی رہائش ہے, اس کا ڈومیسائل بھی یہیں کا ہے, رہتی بھی یہیں ہے, پلی بڑی بھی یہیں ہے, لیکن انہیں سیٹ لینی تھی ڈیرہ غازی خان کی شو کی ہے. سر یہ ذرا ذہن میں رکھیں. ڈپٹی اسپیکر کا انہوں نے انتخاب کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں جو سیٹ اگر ان میں تھوڑا سا پولیٹیکل ضمیر تھا, بے نظیر بھٹو ہوتی وہ کر گزرتی. آصف علی زرداری کو کچھ بھی کہیں, فہمیدہ مرزا کو بنا دیا تھا اسپیکر انہوں نے خواتین کے امپاورمنٹ کی. انہوں نے زرتاج گل, ڈیرہ غازی خان جیسے ایک ٹرائبل سوسائٹی سے ایک آئی خاتون آئی ہے, اس نے ریوولٹ کی ہے, پولیٹیکل ریوولٹ کی ہے. چھوٹی بات نہیں ہے, چھوٹی بات, تمنداروں کو اڑا کے رکھ دیا ہے. عمران خان کے لیے کوئی پولیٹیکل اس بندے میں وزڈم نہیں رہے گی کہ ایک اتنا بڑا آپ کے پاس چانس ہے ساؤتھ کو ون کرنے کا, آپ ان کو بلوچستان کی کوئی اور سیٹ دے دیتے, آپ اور کچھ ان کو اسپیکر کی سیٹ دے دیتے, بلوچستان کو دے دیتے. زرتاج گل جیسی ایک پرسن کو آپ کو تو ڈپٹی اسپیکر, اگر اسپیکر نہیں لگا سکتے فیئر انف نہیں ہے, اور ڈپٹی اسپیکر کی دیں کوئی ساؤتھ میں سرائیکی علاقوں میں انہوں نے کوئی ایک سیٹ. عامر صاحب گورنر پنجاب لگ گیا سر, ہی از ناٹ فرام ساؤتھ. ابھی سے آپ کے سامنے ہیں جن کی باتیں ہو رہی ہیں کہ کون کہاں سے آپ چیف منسٹر آ رہے وہ کہیں سے نہیں ہے. انہوں نے جو ٹاپ کی پوزیشن ہے جو فل کی ہیں یہاں پہ آپ کی فیڈریشن میں, کوئی آپ کو ساؤتھ کا بندہ نظر نہیں آ رہا. انہوں نے ووٹ لینے کے لیے ساؤتھ کو یوز کیا ہے. ان سے پوچھیں, انہوں نے لندن سے خواتین بلا لی ہیں کہ اپنی نیشنلٹی کوئٹ کرو اور ایم این اے بنو. جس ساؤتھ نے ان کو ووٹ دیے ہیں, نہ انہوں نے زرتاج گل کو ڈپٹی اسپیکر کی سیٹ دی ہے, نہ مشعل حسن جیسی وہاں پہ جو ان کی اس پناما میں پورے کا پورا کیس لڑوایا, چیزیں کی ہیں, اس کا نام 18 پہ ہے. جو آپ کی لاہور کی ہیں, اسلام آباد کی ہیں, یا دیگر 2-4 اضلاع کی ہیں. یہ میرا خیال ہے عمران خان صاحب نے بہت بڑی زیادتی کی ساؤتھ کے ساتھ. یہی زیادتی پہلے ہوتی تھی ان کے ساتھ. آپ کچھ بھی کہ آصف علی زرداری کو انہوں نے ہنا ربانی خار کو وہاں سے سیٹ دے دی, مظفر گڑھ سے 2 سیٹیں مظفر گڑھ سے جیتے ہیں نا, انہوں نے کہا مظفر گڑھ کے لوگوں یہ لو. حالانکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کو ملنا چاہیے تھا. وہ نتاشا دولتانہ جو ہے 3 سیٹیں مظفر گڑھ سے, جی ان کا یہ تھا چلو وہاں سے جیتے ہیں, سیٹ تو ایک دے دے انہوں نے ہنا کو. بعض کہتے ہیں نتاشا دولتانہ کو ملنا چاہیے تھا جو آپ کی پریزیڈنٹ ہے وہاں پہ. چلو ایک ہو سکتی ہے بات. آپ مجھے بات سمجھائے پی ٹی آئی, وہ کہتے ہیں کہ محنت کرے افاختہ بھی انڈے کھائیں کوے. ووٹ آپ کو پورا ساؤتھ دیں, پورے سرائیکی علاقے جنوبی آپ کو پنجاب کے دیں, اور ٹکٹیں جو ہیں وہ آپ ان لندن کی خواتین کو دے دیں, آپ لاہور کی بیگمات کو دے دیں, اسلام آباد کی بیگمات کو دے دیں. عامر صاحب کوئی حل نہیں ہے ساؤتھ کا. انہوں نے آ کے ڈچ کیا, لوگوں نے اس کو چھوڑا, نواز شریف کو چھوڑا, انہوں نے پیپلز پارٹی کو چھوڑا, انہوں نے ٹرسٹ کیا عمران خان پہ. عمران خان صاحب کی ان کی سمجھ کو داد دیں, اور ساؤتھ کے لوگ والے اپنے بیٹھ کے ماتم فرمائیں کہ ساری خواتین انہوں نے ساری کی ساری یہاں پہ بابوز رکھ لیں, شہروں کے رکھیں, بیگمات رکھی ہیں, لاہور کی ہیں, آپ کے اسلام آباد کی ہیں. ایک زرتاج گل کے ہم سمجھ رہے تھے کہ عمران خان میں اتنی پولیٹیکل سینس ہونی چاہیے تھی, ایک میسج آپ کو دینا چاہیے تھا کہ ہم وومن امپاورمنٹ پہ کتنا بلیو کرتے ہیں. یو ایون ویسٹڈ اٹ سر. اس میں ہم آنے والے دنوں میں مزید بات کریں گے کہ پولیٹیکل پارٹیز نے کیسے خواتین کے نام پہ یہ ڈرامے کیے ہیں اور غلط قسم کی نامینیشن کی ہیں, فیوریٹیزم اور یہاں پہ پولیٹیکلی طور پر, اور بڑے بڑے لیڈروں کی ریکمنڈیشن کی ہیں. ساؤتھ کو, سرائیکی علاقوں کی خواتین کو انہوں نے میرا خیال ہے بہت بڑے پیمانے پر ڈسکاؤنٹ کیا. وی ول فالو اٹ. زرتاج گل کا ہوپ فلی ان کو ایک تگڑی وزارت دیں گے. دیکھیں وہ لڑکے آئی ہیں اور انہوں نے ایک چھوٹا نہیں پورا ڈینٹ ڈالا ہے, پورے سسٹم کو ڈالا ہے. تو نام ان کا ابھی تک جو کیبنٹ کے ان کا نہیں آ رہا ہے کس کا جی, شیرین مزاری کا آ رہا ہے. 5 سال میں ود ڈیو اپالوجی کچھ بھی نہیں کیا اس نے, کوئی ان کی جو اپنی طرف سے وہ سیکورٹی ایکسپرٹ بنتی ہیں, ایک کام کی تقریر نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, بلکہ وہ ٹھٹھے لگاتی ہیں اور مطلب ہے کہ لطیفے بازی میں زیادہ پڑ جاتی ہیں. سنجیدہ کام ان کا بڑا کم ہے. ان کا آ رہا ہے ڈیفنس منسٹر کے طور پہ نام. تو میں بس کیا کہہ سکتا ہوں, ہم جاری رکھیں گے, ہمدردی کر سکتا ہوں کہ ظاہر ہے پروٹوکول وائز چیف آف آرمی سٹاف کو ان کو سلوٹ کرنا پڑے گا. تو میں وہ امیج دیکھنا چاہتا ہوں جب وہ آئے گا تو کیا ہوگا, مگر یا ہوپ فلی ان کو کہے گا. لاسٹ کوئکلی 1 منٹ کی بات کر دوں کہ لوگ گلے کر رہے ہیں, ہماری کلیگ ہیں, ایکس کلیگ تسنیم احمد, ان کا ہے دیکھو عورتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ان کے فیشنوں پہ, ان کے اس میں. معاف کیجیے گا, کافی ساری خواتین خود پوز کر رہی تھی کیمراز کے آگے کہ جناب یہ دیکھیں, کیونکہ وہ کراؤڈ اس طرح کا لایا گیا ہے. سنجیدہ جو وہ آئی ہوئی ہیں, جیت کے آئی ہوئی ہیں, وہ ایسے ہی کام نہیں, کیمراز کے آگے تصویریں نہیں تھی. ٹھیک ہے, سنجیدگی جو نیب نے دکھانی شروع کی. کلاس صاحب جلدی سے, کیونکہ میرے پاس صرف 1 منٹ ہے باقی. 1 منٹ میں نیب پہ کیا بات ہو سکتی ہے جو نیب نے آج کارنامہ کیا ہے. ویسے آئی ایم فیلنگ ashamed of myself کہ اس ملک کے بڑے اداروں پہ کتنے چھوٹے لوگ بیٹھ گئے ہیں. یہ ایک ڈانس کی, ہم اس پہ بات کریں گے دوبارہ, ڈانس کی ویڈیو پہ رقص کی جو بڑا انہوں نے بڑے ڈیسنٹ طریقے سے غیر ملکی خاتون نے کیا ہے.
نیب کے پاس یہ اتھارٹی آ گئی ہے کہ آئندہ یہ آپ کی اخلاقیات بھی ٹھیک کرے گا. میری ابھی بات ہوئی ہے اس کے نیب کے سپوکس پرسن سے, ماشاءاللہ بڑے سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں, نوازش ہے. میں کہ نوازش صاحب یہ کس قانون کے تحت آپ نے نوٹس لیا, کیا سزا ہوگی اس کو, خاتون کو اور لوگوں کو؟ جواب سنیں نوازش کا. کیا ہیرے باش و برتھی کیے ہوئے ہیں چیئرمین سے سپوکس پر, وہاں کا مس یوز آف اتھارٹی ہوئی ہے, سیکیورٹی بریچ ہوا ہے. میں کہ نوازش صاحب آپ مجھے بتائیں چیئرمین نیب کا سیکیورٹی بریچ سے کیا تعلق ہے؟ واٹ دا ہیل ہی ہیز ٹو ڈو ود سیکیورٹی بریچ, اس کا موریلٹی سے کیا تعلق ہے؟ میں کہ اگر جرات ہے نا آپ کے چیئرمین میں, میرا میسیج دیجیے گا اس کو, یہ جسٹس صاحب جو آپ نے برتھی کیے ہوئے ہیں, ان کو اگر جرات ہے نا, ناصر ملک نے ہیلی کاپٹر لیا تھا یہاں سے اور اپنے باپ کی ماں کی فاتحہ کرنے کے لیے کروڑوں روپے خرچ کر کے آئے تھے. اگر اس میں چیئرمین میں ہے نا ذرا جرات, کوئی موریلٹی ہے, کوئی آپ کو کوئی اخلاقیات ہے, اس کا نوٹس لے کے سمان کر کے ٹرائل کر کے دکھائیں, اسے پیسے ریکور کروا کے دکھائیں. اس ملک کو آپ نے مذاق بنا دیا. پاکستان کا پروموٹ ہو رہا ہے. آپ ملینز آف ڈالر کر کے یو این میں نا اس طرح کے وہ ڈانس خود کرواتے ہیں. ملیہ لودھی نے کروایا, کروڑوں ڈالر لگوائے ہیں. جو فارنرز خواتین آتی ہیں ناردرن ایریاز میں, وہ اس طرح کی ویڈیو کرتی ہیں, ہم ان کو ری ٹویٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کا امیج بہتر ہو. ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے. جو نیب نے کرپشن چھوڑ کے اخلاقی بہتری کا بیڑا اٹھایا, اس کا فالو اپ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے, کنٹینیو رکھیں گے. اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیں. خدا حافظ.